क्योस क्रिएट हुआ है, अमेरिका आ रहा है नहीं आ रहा। ट्रम्प की स्टेटमेंट से तो मुझे ऐसे लगता है कि काम नहीं बनने वाला। फेक न्यूज़ अगर अमेरिका का सदर दे रहे हैं तो फिर क्या करें? हाँ, फिर क्या किया? अभी उन्होंने बताया कि जेडी वैंस जो हैं वो तो पहुंचने वाले हैं, हम्म। जबकि अमेरिका से ही कुछ रिपोर्टर्स खबर दे रहे हैं कि भाई अभी तो वो चले भी नहीं है, उनका मोटरकैड वहीं पे खड़ा हुआ है। ईरानी वफ्द के हवाले से भी हतमी बात कोई नहीं है। तवक्कुआत हैं कि ये शाम तक आ जाएंगे और कल मुज़ाकरात शुरू होंगे। सारी दुनिया का इत्तेफाक राय है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस सारे मामले में जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज तक बेइंतहा काबिल तारीफ़ काबिल तहसीन काम किया सी है। बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका का वफ़द आ रहा है, ईरान का वफ़द आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जो सिचुएशन है, ये जो क्योस वाली सिचुएशन है, इस पे हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया तो जो है वो गाहे बगाहे हमें आगाह कर रहा है, वहाँ से ख़बरें आ रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, वहाँ से जो है वो चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए और सीज़ फायर ना हुआ तो ईरान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि ओबामा के टाइम पे जब एक एग्रीमेंट हुआ था तो ये वाला जो एग्रीमेंट है ये उससे ज़्यादा अच्छा होगा। आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि वाकई जो है वो वफ्द आ रहा है या जेडी वेंस का कहा जा रहा था कि वो रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो ज़रा बात करेंगे कि आएंगे या नहीं आएंगे, ज़रा इस पे बात होगी। ओवरऑल मुज़ाकरात की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, डेडलॉक कहाँ पे है, ईरान को किन ममालिक ने मनाया कि आप दूसरे राउंड में पाकिस्तान जाएं और मुज़ाकरात करें जाके, इस पे बात करेंगे। सऊदी अरब ने जो है वो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में हमेशा सऊदी अरब साथ रहा पाकिस्तान के, और इजाफी जो है वो $1 अरब पाकिस्तान को मजीद दे दिया है। इस पे बात करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ वाले जो है वो, अब मैं आज देख रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में एक खुली कचहरी लगाई जाएगी जहाँ पे जो बातचीत होती रही है, जितने आपके स्पीकर अपोजिशन लीडर जो हैं वो बात कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन जो है अब कहा जा रहा है कि लोगों के सामने बात होगी। अब देखना ये है कि वहाँ पे उनसे क्या सवालात होते हैं, क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और ये एकदम अच्छा है या नहीं अच्छा। इन्हीं मौज़ूआत पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। वेलकम टू द शो अमार साहब। अमार साहब, सबसे पहले तो बताएं, अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है, एक क्योस क्रिएट हुआ है, अमेरिका आ रहा है नहीं आ रहा। ट्रंप की स्टेटमेंट से तो मुझे ऐसे लगता है कि काम नहीं बनने वाला। अच्छा, ट्रंप की किस स्टेटमेंट से? ट्रंप की भी तो बहुत सारी स्टेटमेंट है। एक तो ये है कि दुनिया भर जो है इस वक्त फेक न्यूज़ के नरगे में। आपको पता है हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं। फेक न्यूज़ से बड़ा जहर कोई नहीं है। फेक न्यूज़ जो है किस तरह फैलती है, लेकिन अब क्या किया जाए? फेक न्यूज़ अगर अमेरिका का सदर दे रहे हैं तो फिर क्या करें? हाँ, फिर क्या किया? अभी उन्होंने बताया कि जेडी वैंस जो हैं वो तो पहुंचने वाले हैं, जबकि अमेरिका से ही कुछ रिपोर्टर्स खबर दे रहे हैं कि भाई अभी तो वो चले भी नहीं है, उनका मोटरकैड वहीं पे खड़ा हुआ है। तो कुछ समझ नहीं आ रही। ईरानी वफ्द के हवाले से भी हतमी बात कोई नहीं है। तवक्कुआत हैं कि ये शाम तक आ जाएंगे और कल मुज़ाकरात शुरू होंगे, लेकिन ये हतमी बात नहीं है। दो तरीके हैं, या तो हम नजूमियों की तरह प्रोडिक्शन करना शुरू कर दें, मुझे तो अब लगता है नजूमी बनना पड़ेगा कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक ये तरीका है। और मेरे ख्याल में वो मुनासिब तरीका नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ना खबर हमारे पास है, ना हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तक रसाई है। हमें बस तवक्को करनी चाहिए कि जितनी जल्दी आ जाए उनकी बात हो जाए। लास्ट मिनट टसल है, लास्ट मिनट जो है टीडिंग फेज़ है, एक दूसरे से ज़्यादा बार्गेन करने की कोशिश की जा रही है। इस पे तो हम सारे मुत्तफ़िक हैं, लेकिन एक और एंगल से हमें बात करनी चाहिए जिस पर सब मुत्तफ़िक हैं। जाहिर है इस पे अभी सारे मुत्तफ़िक नहीं हैं कि ईरान कल आ रहा है या परसों आ रहा है, जेडी वैंस आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, इस पे इत्तेफाक राय नहीं है। लेकिन एक बात पर सारी दुनिया का इत्तेफाक राय है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस सारे मामले में जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज तक बेइंतहा काबिल तारीफ़ काबिल तहसीन काम किया है। पाकिस्तान के 3 लोग, जिसे हम तिकोन कहते हैं, सिफारती ट्राइका, उसमें फील्ड मार्शल साहब, उसमें शहबाज शरीफ और उसके अंदर इसहाक डार साहब ने बेइंतहा मेहनत की है। जितना ये लोग जागे हैं, जितना इन्होंने ट्रैवल किया है, ये शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था जितना इसे किया। आज अमेरिका जा रहे हैं, कल सऊदी अरब, परसों ईरान, इस स्पीड से ट्रैवल किया है और ये ऑलमोस्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क इन्होंने किए हैं। सारी दुनिया में डंका बज रहा है इस वक्त पाकिस्तान के नाम का।
اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین شہر کے طور پہ تو معروف ہے، اب امن کے حوالے سے بھی اسلام آباد معروف ہو رہا بالکل ہے. ایسے ہی ہے. اور ہمیں کیا ایم کرنا چاہیے، ہمیں کیا پورٹرے کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ پورٹرے کرنا چاہیے، ایک سٹیج ہم نے سجا دیا ہے، جی دونوں فریقین سے آخری حد تک معاملات طے کرنے کی کوشش کی. ان کو بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ جنگ انسانوں کے لیے خطرناک ہے، ان کو بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ جنگ انسانوں کے لیے خطرناک ہے. مسلم امہ میں نفاق نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو مل کر چلنا جی، چاہیے. بالکل اس ایسے دنیا ہی. پر ہر انسان کا حق ہے، یہ میسج دے دیا گیا. اسلام آباد میں میڈیا سینٹر بن گیا ہوا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات پورے ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا عمار صاحب، آپ یہاں میڈیا سینٹر کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے، اس میں کیا ہی اچھا ہوتا فارن آفس کی طرف سے یا وزیر اطلاعات کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا ٹویٹ آ جاتا جہاں لوگوں میں اتنی زیادہ یہ جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، آ رہے ہیں نہیں آ رہے، وہ سارے ابہام کلیئر ہو جاتے. یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے اگر فارن آفس کو یہ کلیئر ہوتا. امریکہ میں اگر ٹرمپ کی 2 اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور امریکن جرنلسٹ جو ڈائریکٹلی رابطے میں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اسکرین شاٹ شیئر ہو رہا ہے کہ 3 لوگ جو ہیں، 3 جرنلسٹ ہیں، تینوں کے پریزیڈنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور تینوں مختلف باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا، اب تو پاکستان فارن آفس کیا اس اسٹیج پہ بات کر سکتا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا پوسچر مینٹین کریں، جو ہم نے پہلے روز سے مینٹین کیا ہے کہ ہم اس میں بلا ضروری میڈیا سے بات نہیں کر رہے. ہم نے نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کے حوالے سے خبر ہمیں کون دیتا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا دیتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دیتا ہے. جب تک وہ نہیں بتاتا ہمارے والے تو منہ سے زبان نہیں کھولتے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک لحاظ سے یہ بھی اچھا ہی ہے کہ بہت زیادہ ٹال کلیمز کرنے کی عادت بھی ہمیں ہو جاتی ہے اور پھر اس سے بڑے بڑے نتائج بھی ہم عرض کر لیتے ہیں. ان نتائج پر خوشیاں بھی منا لیتے ہیں، مٹھائیاں بھی کھا لیتے ہیں، پھر اگلے دن مٹھائیاں واپس بھی کرنی پڑتی ہیں. تو وہ سٹیج نہیں آنی دینی چاہیے. میرے خیال میں جو اہم بات ہے، پاکستان کے ثالثی کردار کو ساری دنیا سراہ رہی ہے. پاکستان نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے. امریکہ کا وفد بھی آئے گا، ایران کا وفد بھی آئے گا، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہم پریڈکٹ نہیں کر رہے کس وقت آ جائیں گے، لیکن توقع ہے آئیں گے ضرور. یہ جنگ دونوں ممالک جاری نہیں رکھنا چاہتے اور جنگ بندی کو تا عمر ساری انڈیفینیٹلی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اور جنگ کے بادل دنیا سے چھٹنے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہے. پاکستان یہی چاہتا ہے. اچھا عمار صاحب، جیسے آپ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے. ابھی کیونکہ کل 22 اپریل ہے اور سیز فائر ختم ہونے میں کچھ ہی گھنٹے ہم کہہ لیں باقی ہیں، ایران میں بھی نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے جو خواتین ہیں وہ بھی باہر نکل آئی ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو. دوسری طرف ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اوباما کے دور میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس سے اچھا ایگریمنٹ ہوگا. پھر وہ ایرانی قیادت سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کر بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا سارا چیز ہو رہی ہے؟ اچھا، جو اچھے سینئر تجزیہ کار ہیں جی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میڈیا پوسچرنگ ہو رہی ہے. اچھا. یہ صرف میڈیا کے لیے. دیکھیے، یہ جب جنگ ختم ہوگی نا تو ایران نے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ بتانا ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتی ہے. جی بالکل. جب یہ جنگ ختم ہوگی تو امریکہ نے اپنے شہریوں کو بتانا ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ حکومتیں تو زوال کا شکار ہوگی. کوئی شکست اس میں تسلیم نہیں کرے گا. میرے خیال میں اس میں شکست اگر ہوئی ہے تو انسانیت کی ہوئی ہے. اتنے انسان مارے گئے ہیں، اتنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شکست اور فتح اب ان دونوں ملکوں میں ارریلیونٹ ہو گئی ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ فتح کا جھنڈا پہلے کون لہراتا ہے. میں نے آپ کو بتایا مائنر ٹویکنگ رہ گئی ہے، باقی تو سارے معاملات ویزیبلی طے ہو چکے ہیں. اور یہ جو بڑی ہولناک قسم کی اسٹیٹمنٹ کبھی ایران سے آ رہی ہے، کبھی امریکہ سے آ رہی ہے، یہ اپنے عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہو رہی ہے، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے مذاکرات ختم ہو گئے. کل کا دن اور اگلے آنے والے دن بہت اہم بتائے جا رہے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ہو جائیں فائنلی اور انشاءاللہ پاکستان میں ہی ہوں گے. اچھا عمار صاحب، ایک طرف تو ہم نے اس جنگ میں بہت سی قربانیاں دیں، معاشی قربانیاں دیں ہم لوگوں نے، اور سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ $2 ارب آ گئے تھے ہمارے اکاؤنٹ میں، اب اضافی $1 ارب دوبارہ سعودی عرب نے بھیج دیے اس کروشل ٹائم میں بھی. جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب کا رویہ دنیا میں امن کے حوالے سے
اور پاکستان کی محبت کے حوالے سے بہت ہی یادگار اور لائق تحسین رہا ہے. یو اے ای نے اس جنگ کے دوران ہم سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے جو کہ ان کا حق بنتا تھا. ہم نے پیسے لیے ہوئے تھے, ہمیں واپس کرنے تھے تو وہ واپس کر دیے, لیکن اس سے پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا. ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں خزانے میں. تو اس وقت ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی. سعودی عرب نے اس میں فوراً $3 ارب کا وعدہ کیا. $2 ارب ہم سب نے دیکھا پہلے آ گئے, اور $1 ارب اور ہو گیا. جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ وفا ہو گیا. دوسرا جو پاکستان کی مدد کی, یہ تو ہے ہی, جو مسلم امہ میں انتشار نہیں ہونے دیا. بہت آسان تھا سعودی عرب کے لیے کہ جب سعودی عرب پہ حملے ہوئے, ساری مسلم امہ ایران کے خلاف ہو سکتی تھی, اور اس سے مسلم امہ کے درمیان عرب میں اور عجم میں ایسا اختلاف ہوتا کہ پھر اس کا کوئی سرا نہیں ہونا تھا, اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہونا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ سعودی قیادت بردباری کی, تحمل کی, برداشت کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے, کہ جس میں اس ماحول کے اندر بھی جنہوں نے اپنی بردباری کو, تحمل کو قائم رکھا اور دنیا کے امن کے لیے کام کیا, مسلم امہ کے اتحاد کے لیے کام کیا. اور عمار صاحب دیکھیں, اگر یہی وہ چیز تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران جس طرح کہہ رہا تھا کہ ہم اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھیجیں گے, یا ہم جو ہے وہ اگر امریکہ آئے گا تو ہم آئیں گے, لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان تو کر ہی رہا تھا ثالثی کا کردار, لیکن دوبارہ سے سعودی عرب نے بھی ان کو کہا, ٹرکی نے بھی کہا, مصر نے بھی کہا کہ نہیں, آپ جائیں, جا کے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں تو صحیح. اچھا, یہ بات بالکل صحیح ہے. ہر کرائسس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, کچھ پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. دنیا کا یہ اتنا بڑا کرائسس ہوا ہے, اس کے مطلب شاید آپ میری بات کا برا مانیں یا ہمارے ویوز برا مانیں, کہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. پازیٹیو اسپیکٹ نہیں, اس کے نتائج کچھ بڑے واضح ہوتے ہیں. وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گلف کے ممالک کو پتہ چل گیا کہ دفاع کے معاملے میں انحصار امریکہ پہ صرف انحصار کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. بالکل ایسا ہی. اور اب وہ اپنے دفاع کے لیے مختلف ممالک سے, جس میں اہم ترین پاکستان ہے, ان سے رابطے کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کرائسس نے مسلم امہ کو متحد کیا ہے. جی, ہم کچھ عرصہ پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایرانی وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ کو فون کریں گے. اب وہ ریگولرلی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو اختلافات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں, جو فاصلے ہیں وہ گھٹ رہے ہیں. پاکستان امن کے لیے ہمیشہ سے کوششیں کرتا رہا, کوئی نئی بات نہیں. اس بات کا دنیا کو ادراک نہیں تھا, دنیا نہیں مانتی تھی. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے, جو کہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. جنگ نہ ہوتی تو کیا دنیا اس بات کو تسلیم کرتی کہ ہم فریق نہیں ہیں, ہم ثالث ہیں, ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. تو یہ کچھ ایسے ایڈوانٹیجز ہیں جو ہمیں ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی چیز بڑی واضح ہو گئی ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ, امریکہ ہمارا ویسا دوست نہیں ہے جیسا چائنا دوست ہے, یہ بات یاد رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور امریکہ پاکستان کے ساتھ کیوں کس طرح کھڑا ہے, اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی بات میں اثر بھی ہے, طاقت بھی ہے. بالکل ایسا. اور اس کے پیچھے ہماری عسکری طاقت بنیار المرصوص کی فتح ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید امریکہ ہمیں اس طرح گھاس نکلتا. پھر اس میں ایک اور بات بہت واضح ہوئی, یہ نقطہ آپ کو سمجھنا چاہیے. پاکستان نے ایسے ذمہ دار ملک کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے جو مشکل وقت میں سولو فلائٹ نہیں کرتا. امریکہ ہماری تعریف کر رہا تھا, ایران ہماری تعریف کر رہا تھا, ہم بیچ میں سے چیمپئن بن کے نکل سکتے. ہر معاملہ سعودی عرب سے ڈسکس کیا گیا, ان کی رہنمائی لی گئی. ہر معاملہ چین سے ڈسکس کیا گیا, ان کی رہنمائی لی گئی. اپنے دوستوں کو ہم نے چھوڑ نہیں دیا. تو یہ کچھ نتائج ہیں اس جنگ کے جو میرے خیال میں مثبت کی طرف لے کے جاتے ہیں. بالکل, اور یہ نتائج کے ساتھ ساتھ ایک کلیئر کٹ میسج بھی چلا گیا ہے ہمارے صاحب یہ والا. اچھا, ایک طرف تو اسلام آباد میں ٹیبل ٹاک ہو رہی ہیں, دوسری طرف میں نے سنا ہے کہ کوئی کے پی کے میں بھی عمران خان اسٹیڈیم ہے, وہاں پہ بھی کوئی ٹیبل ٹاک ہونے لگی ہے. وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اسمبلی سے وہ چلے گئے ہیں اسٹیڈیم میں, اور ادھر جو ہے وہ لگائیں گے اور عوام سامنے بیٹھی ہوگی. کیا سوالات ہوں گے؟ ایک تو ٹائمنگ بڑی غلط ہے, غلط ٹائمنگ, بہت اس ٹائم پہ اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. دوسرا, اسمبلی کا اجلاس کیوں ہوتا ہے اور اسمبلی میں کیوں ہوتا ہے,
منتخب نمائندے، ہم یہی لفظ استعمال، جی، جی، منتخب بالکل، نمائندے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے قانون سازی کرتے جی ہیں۔ بالکل، اسٹیڈیم میں جو لوگ ہوں گے وہ منتخب نمائندے تو نہیں ہوں گے، ہوں، اور وہاں کے لوگوں کی جس طرح ذہنی تربیت کی گئی ہے، کوئی بھی نعرہ لگا سکتا ہے، پاکستان کے خلاف نعرہ لگا سکتے ہیں، فوج کے خلاف نعرہ لگا، جی جی اور وہ دنیا کی ہیڈ لائن بن سکتا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایک انصار بھائی صاحب کی بات مجھے بڑی جی پسند آئی، اور انہوں نے کہا کہ مدتوں کے بعد ایسا ہوا کہ تحریک انصاف والے پاکستان میں ہیں یا اوورسیز ہیں، وہ پاکستان کے ترانے گا رہے ہیں۔ یہ اس تو کا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو زہر کھولا گیا تھا، آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہو رہا ہے، منفیت جو تھی اس کے اوپر اثبات جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے۔ پھر یہی جیت ہے نا عمار صاحب، اس سے بڑی جیت کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔